आई एम सो सॉरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हाँ। लोगों को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सेकंड जाया किए बगैर शुरू करते हैं। ऑलरेडी 3 मिनट्स हो गए एक्स्ट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 5, वल मोहसिनात। वल मोहसिनात का मतलब है शौहर वाली औरतें। ये तर्जुमा जो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो पारे का तो वो लिख लिया करें। और उसका भी आ, हाय अल्लाह औज़ु अस्सलाम वालेकुम। बिल्लाहि बिस्मिल्लाह रहमान वालेकुम अस्सलाम। मैं ऑलरेडी 3 मिनट लेट हूँ तो ओ, इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है। वल मोहसिनात, पारा नंबर 5, और इसका मीनिंग है शौहर वाली औरतें। आयत नंबर 24। शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, वो हराम नहीं है। क्या मतलब है? माल गनीमत पे जो औरतें आती थीं और वो मैरिड होती थीं, लेकिन वो काफिरों की बीवियां थीं, तो वो मिल्कियत में जब कोई आ जाता है तो फिर वो हराम नहीं होता। ये हुक्म अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। इन महरमात के सिवा की दूसरी औरतें तुम पर हलाल हैं। यानी जो शौहर वाली औरतें हैं वो वैसे हराम हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं तो वो हराम नहीं है। ये हुक्म अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। मिल्कियत का मतलब ये नहीं है कि अगवा करके ले लिया और उनके लिए हराम हो गई और हलाल हो गई। नहीं नहीं। मिल्कियत का मतलब है कि जो बांदी बना ली गई, माल गनीमत में मिली, या वो जो तिजारत करते हैं और उसमें आपने खरीद लिया। अच्छा, इनके सिवा दूसरी औरतें तुम पर हलाल है इस तरह कि तुम माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते कि इज्जत देना मकसद हो। यानी किसी औरत को आप अगर इज्जत देना चाहते हैं फिर आप ऐसा करें। सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिश निकालने के लिए ना हो। फिर जिन औरतों से निकाह करके फ़ायदा हासिल करो उनको उनका मेहर अदा कर दो जो मुकर्रर किया गया है। अगर मुकर्रर होने के बाद आपस की रजामंदी से कोई कमी या बेशी कर लो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। यानी मेहर तय कर लिया, अब आपस की रजामंदी से ऊपर नीचे कर लिया छोड़ते वक्त, तो फिर कोई मसला नहीं। बिलाशुबा अल्लाह तो खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। इन्न अल्लाह काना अलीमन हकीमा। बेशक। और जो तुम में से मोमिना आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत नहीं रखता, मोमिना आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत नहीं रखता, वो मोमिना लौंडी से निकाह कर ले जो अपने आपस में जो अपने आपस में ही की में हो। और तुम्हारे ईमान को अल्लाह खूब जानता है। तुम आपस में सब बराबर हो, तो उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लिया करो और उनको उनके मेहर दस्तूर के मुताबिक अदा कर दिया करो। इस तौर पर मनकूहा बनाई जाए, ना कि बदकार हो। एलानिया तौर पे बदकारी ना करो, इसको निकाह में ले ले लो। और ना खुफिया आशनाई करने वाली हों। खुफिया आशनाई का मतलब क्या है? जो छुप छुप के एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं मर्द और औरत, और फिर वो डेट करते हैं एंड एवरीथिंग, तो ये बदकार कहा गया है। अगर वो निकाह में आकर भी बदकारी करें, अब जाहिर है जिनकी आदत होती है तो आदत निकलना बहुत मुश्किल काम है। अगर वो निकाह में आकर भी बदकारी करें तो जो सज़ा आज़ाद औरतों के लिए है उसकी आधी सज़ा लौंडी के लिए है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर बात कही जा रही थी ये लौंडी के लिए कही जा रही थी। ठीक है। यानी 50 कोड़े ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है सज़ा कुरान पाक में, और ये है 50 कोड़े। और मोहसिनात का लफ्ज़ आप देखिए आयत में, इस आयत में आयत नंबर 25 में दोबारा कितनी दफ़ा मोहसिनात का लफ्ज़ आया है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। और मोहसिनात पारे का नाम भी है, शौहर वाली औरतें। ठीक है। अच्छा, 50 कोड़े लगेंगे। ये रियायत इसके लिए है जो तुम में जिना का अंदेशा रखता हो, और अगर तुम सब्र करो तो ज्यादा बेहतर है।
واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ آیت 26، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات تم کو کھول کر بیان کر دے، پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے۔ پہلے لوگوں کا مطلب زمانہ جاہلیت اور اس سے بھی پہلے کے طریقے بتا دے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں یہ سب باتیں کیوں تمہیں کھول کھول کے بتاتا ہوں، پرانی، ابھی، یہ وہ، اور تم پر توجہ فرمائے۔ تین تین مقصد ہیں اللہ کے قرآن پاک میں: پہلے والوں کی باتیں بتانا، زمانہ جاہلیت کی بتانا، پہلے والے انبیاء علیہ السلام کی، ان کی امتوں کی، اور سارا قانون بنانا جس کو شریعت محمدی کہتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ یعنی جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وہی شریعت ہے، اور اسے محمدی اس لیے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا۔ اب اللہ نے تین ریزن بتایا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات تم کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب صاف صاف حکم دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا ریزن یہ بولا اللہ نے، کیوں بتاتا ہوں کہ پہلے لوگوں کے طریقے بتا دوں۔ تیسرا، تم پر توجہ فرماؤں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا اور علیم جاننے والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اس سے پہلے والی آیت واللہ غفور الرحیم۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 27۔ اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، دوبارہ اللہ نے یہ بات کہی، اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور نحیف۔ مومنو، اب اللہ تعالیٰ یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنو، دوسرے کا مال نا حق نہ کھایا کرو۔ یہ بات ضرور نوٹ کیا کریں کہ کہاں لکھا ہوا ہے نا حق، اور کہاں یہ کہا گیا ہے کہ نہ کھایا کرو۔ ایک حکم ہوتا ہے کہ کسی کا مال کھا ہی نہیں سکتے، اور ایک حکم ہوتا ہے نا حق نہیں کھا سکتے۔ تو والدین کا حق ہے اولاد کا مال کھانا، یہ یاد رکھیں۔ اس طرح اللہ نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں کہ کون کھا سکتا ہے اور کون نہیں کھا سکتا ہے، اور کس کا مال آپ کھا سکتے ہیں اور کس کا نہیں کھا سکتے۔ اس لیے ورڈ ناحق کو آپ لوگ آیت میں بھی سرکل کر لیجئے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بالباطل ناحق۔ البتہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہے، اور کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ پھر جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور جو ایسا حد سے آگے بڑھ کر اور ظلم سے کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کیا ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آیت 31، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، یعنی گناہ وہ ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے۔ اس چیز کی ہرس نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت کی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے، اللہ نے تم پر اس کو فضیلت دی ہے۔ کوئی طاقت میں زیادہ ہے، کوئی مرد ہے اور میں عورت ہوں، تو میں کہوں کہ یار یہ مرد کیوں ہے، یہ طاقت والا کیوں ہے، اس کو مجھ پہ فضیلت کیوں ہے۔ پیچھے آیت آ گئی ہے نا کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں، مرد اور عورت کے، لیکن درجہ یعنی لیول مرد کا اونچا ہے۔ وہ آیت میں نے آپ لوگ کو مارک کروائی تھی۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ مرد کا درجہ اونچا ہے تو مرد کو درجے میں فضیلت دے دی، حقوق دونوں کے برابر ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے جو آپ لوگوں کو ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوتا ہے لیول اور ایک ہوتا ہے حقوق۔ حقوق دونوں کے برابر ہیں، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔
اور یہ بھی اس کے ساتھ قرآن میں کہہ دیا کہ مگر درجے میں مرد افضل ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 32 میں کہ ان چیزوں کی ہرس نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا، عورتوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا۔ اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پہ فضیلت کسی کو کسی پر دی ہے، انسانوں کو کسی پر کسی کو دی ہے، اور مرد اور عورت پر دی ہے۔ یہ آپ لوگ آیت کو مارک کر لیجئے یا کہیں لکھ لیجئے 32۔ اچھا اب آیت 33، اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ کر مریں یا دوسرے قریبی رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، ان کو ان کا حق ادا کر دو، بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ آپ وراثت کا جو کل آپ نے لکھا تھا اس کے انڈر یہ آیت نمبر 33 آئے گی۔ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ نے جب قرآن میں جو بات کہہ دی نا وہی اٹل ہے۔ اس کو توڑ مروڑ کے اگر میں بن جاؤں اس کے اوپر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مرد عورتوں کے محافظ ہیں اور نگران ہیں۔ قوام ورڈ ایک استعمال ہوا ہے لیکن اس کے دو میننگ لکھے گئے ہیں، محافظ اور نگران، کیونکہ اس کا مطلب ہی محافظ اور نگران ہے۔ محافظ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ حفاظت کس طریقے سے؟ ہر طریقے سے، سوشل ہونے میں، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہر طرح سے حفاظت، اس کی عورت کی عزت، اپنی عزت۔ عورت کی عزت کی حفاظت مرد پر لازم ہے۔ مرد اگر خاموش رہتا ہے اور عورت کی بےزتی ہو رہی ہے تو وہ مرد جو ہے وہ پھر محافظ نہیں ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کے حکم میں آتا ہے یہ۔ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مرد اپنا مال بھی ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ریزن بتایا کہ بھائی مرد عورت کے اوپر قوام کیوں ہے۔ ایک ریزن بتایا کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا، نان نفقہ مرد کے اوپر لازم ہے عورت کا۔ جب وہ نکاح کرتا ہے تو عورت کا نان نفقہ مرد کے اوپر لازم ہے، تو فائنینشیل برڈن آ گیا، تو اس وجہ سے فائنینشیل برڈن کی وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں، جو عورتیں نیک ہوتی ہیں تو وہ فرما بردار ہے، اور ان کی غیر حاضری میں یعنی شوہر کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کے گھر کی نگراں ہوتی ہیں۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا ترک کر دو۔ یہ سزا مقرر کی ہے عورت کی شوہر پر۔ پھر زود و کوب کرو، یعنی مار بھی سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو، یعنی اب وہ تمہاری اطاعت گزار ہو گئیں، سمجھانے سے، مار پیٹ کرنے سے، شور مچانے سے، جو بھی کرنے سے، جس بھی طریقے سے، تو اس کے بعد اب بہانے تلاش کر کے اس کو طعنے دینا یا تکلیف دینا یہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ بلا شبہ ان اللہ کانا علی کبیرہ، علی اعلیٰ مطلب بہت اونچائی والا، اور کبیرہ بہت بڑا۔ ان اللہ کانا علی کبیرہ۔ آیت نمبر 35۔ اچھا، ایک طرف سے ایک ایسا ہی آدمی بیوی کی طرف سے تصفیہ کے لیے چن لو، یعنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے جس میں کوئی چاہیے آپ کو بیچ میں صلح کرانے والا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بیوی کی طرف سے چنو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی یہ ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی چن لیا، جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے۔ ان اللہ کانا علیمن خبیرہ، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔
تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا رہا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اب اللہ نے لسٹ بتا دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں۔ شیخی بگھارنے اور بڑا سمجھنے کے لیے آیت ہے، ان اللہ لا یحب، یعنی بے شک اللہ لا یحب محبت نہیں کرتا، من کانا مختالن فخورا، اردو کا لفظ ہے فخر، فخر سے فخورا، یعنی جو فخر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اترانے والا، شیخی بگاڑنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا، اللہ تعالیٰ اسے محبوب نہیں رکھتا۔ اور یہ جو لسٹ ہے آیتوں کی، اس کو آپ مارک کر لیجئے، آیت نمبر 26۔ ٹاپک کیا ہوگا؟ لسٹ آف پیپل۔ آیت 36۔ آیت 30، 36۔ ہاں آیت 36۔ I don't know، میرے پاس تو 26 ہے۔ 36 ہے اس میں قرآن میں۔ اچھا پھر آئی تھنک مس پرنٹ ہوگا، اوکے۔ اچھا، جو بخل کرتے ہیں، دیکھیے اب بخل کے لیے ورڈ آپ اس میں دیکھ لیں، آپ عربی پوری سیکھ جائیں گے یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد۔ فخورہ، فخورہ کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ لیجئے فخر، تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بخل کرتے ہیں جو لوگ، دیکھیے یہاں پہ بھی بخل ہی ہے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس، بخیل، عربی سے ہی اردو بنی ہے، بس ہم نے عربی کے ان لفظوں کو کبھی غور نہیں کیا۔ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، او مائی گاڈ، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ یہ بخل کا ٹاپک ہے، اوپر بخل لکھ لیجئے یا بخیل لکھ لیجئے، فخورہ لکھ لیجئے، فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا۔ یہ آیت ورنہ آپ ڈھونڈیں گے کیسے؟ جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی آخرت کے دن پر، یہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہے تو برا ساتھی ہے۔ دیکھیے یہ لوگوں کو ہی اللہ نے شیطان کا ساتھی بولا ہے نا، تو اس لیے شیطان صرف جن نہیں ہوتا، اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی شیطان ہیں، اور ان کا کیا بگڑ جاتا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہی تو دیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کیا سوال ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ آیت میں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اچھا، بلا شبہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ مثقال ذرۃ، ذرۃ، ذرہ، مثقالہ ویٹ ہوتا ہے، ویٹ جو ہوتا ہے نا پاؤنڈ یا کلو گرام یا جس طرح سے ہوتا ہے، تو اس ویٹ کو مثقال کہتے ہیں، ثقل۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر۔ اگر ایک نیکی کی ہے تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت، محبت اور پیار۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ہر امت میں سے گواہ طلب کروں گا، امتن بشہید، کل امتن بشہید، اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے، اور ہم آپ کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے، شہیدہ، شہید کا مطلب گواہی دینے والا۔ اس روز کافر اور رسول کے جو نافرمان آرزو کریں گے کاش ان کو زمین ہی میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی،
اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے، کچھ نہیں چھپا سکیں گے۔ یعنی اس روز جب اللہ تعالیٰ ہر امت پر گواہ طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھی ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے، کیونکہ رسول یہ کہیں گے نا اس وقت قیامت کے روز کہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب جانتا ہوں، آپ لوگ اپنا کام کریں، سارے رسولوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی، کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ اور جو ہے یہ اس وقت کافر جو ہیں، ایک تو وہ لوگ، دو لوگوں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ اللہ نے، کافر اور رسول کے نافرمان۔ اب رسول کے نافرمان دیکھیے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو نہیں مانتا، وہ لوگ آرزو کریں گے۔ یہاں پہ اللہ نے دو دو طرح کے لوگ مینشن کر دیے نا، ایک تو رسول کے نافرمان اور ایک کافر۔ کافر جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 33، رائٹ، اور 43؟ یہ اتنا مسپرنٹ کیوں ہے بھائی؟ 43، آیت نمبر 43 پہ آ جائے۔ مومنو، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو۔ اس کے اوپر آپ ڈالیں گے، ٹاپک نیا ہے، پہلی دفعہ ذکر ہوا ہے، اوپر آپ ڈالیں گے جہاں آپ نے پیچھے ڈالا تھا نا شراب اور جوا، شراب اور جوا، تو اسی کے آگے یہ آیت ڈالیں گے، بریکٹ میں لکھیں گے نشہ، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں جا رہے ہو اور پانی نہ ہو، اور اگر تم بیمار ہو، اور اگر تم سفر میں جا رہے ہو اور پانی نہ ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہے، یہ پلین میں بائی دی وے یوز کر سکتے ہیں، یا تم اپنی عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہیں مل رہا ہو، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کو مسح کر لو، بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت میں ہے تیمم، ما ان فتیممو، ترجمے میں انہوں نے مس کرنا لکھا ہے، اس لیے میں چیک کر رہی ہوتی ہوں کہ آیت میں کیا ہے۔ فمسحو، مسح کر لو، فتیممو، تیمم کر لو، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے پاس ترجمے میں کیا لکھا ہے، لیکن قرآن کی یہ حدیث ہے تیمم، سیدن طیبن، سعیدن طیبن۔ اب دیکھیں طیبن کا مطلب جو ہے وہ پاک مٹی، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، طیب کھانا، حلال روزی، طیب کھانا۔ تو سعیدن طیبن، اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں یہاں پہ اللہ نے اپنے کلام میں، اس کا مطلب صرف مٹی سے نہیں، پاک مٹی سے تیمم کر لو اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ بے وجوہکم، فمسحو بے وجوہکم، تمہارے چہروں پہ مسح کرو، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر۔ تیمم کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ ان اللہ کانا عفواً غفورا۔ اب دیکھیے اللہ نے تیمم میں پاؤں کو نہیں کہا، مینشن نہیں کیا، کلی بھی نہیں مینشن کیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہی طریقہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، اچھا یہ آیت نمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت
اور مدد کرنے کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. کبھی بھی آپ کا دل گھبرائے، کبھی بھی آپ پر مشکل آئے، کبھی بھی وسوسے ستائیں، یہ کہنا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. بہت بڑا وظیفہ ہے. اللہ کافی ہے حمایت کرنے کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. یہ پوری جو آیت ہے ایک لائن کی ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. اگرچہ کہ آپ کو جب بھی دشمنوں، یا ظاہر ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا سے ہی ہمیں خطرہ ہوتا ہے، تو وہ انسان ہی ہوں گے اور جن ہوں گے، اور جن جو شیطان ہیں وہ تو دشمنوں کے لیے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ اپنی زبان سے نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی سازشیں کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ دعا، یہ والی آیت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں اور بے فکر ہو جائیں. اچھا، آیت نمبر 46. بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. جو مومن ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہودی کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. سنائیے سنائیے اور سنائیے، اور رائنا کہتے ہیں. اس طور پر کہ زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے، یعنی ایک طرح سے تانا دیتے ہیں بکریاں چرانے والا کہہ کر. اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سنا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے مگر مانا نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں سناتے جائیے سناتے جائیے سناتے جائیے. ایک طرح کی بدتمیزی اور بے عزتی کرنا. اور صرف رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر تھا. اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے. وہ ایمان نہیں لاتے مگر یہ بہت تھوڑے، یعنی تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں مگر نہیں لاتے ایمان زیادہ تر. اچھا، اے اہل کتاب، اب یہ جو اللہ نے ایڈریس کی ہیں آیتیں، وہ کہاں؟ آیت نمبر 43، 44 اور 45. یہ ایڈریس کس کے لیے کی ہیں؟ مومنوں کے لیے. اب اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف کر دیں. یعنی چہرے کو پیٹھ کی طرف آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے ہوتا ہے، یا ہم ان پر لعنت کر دیں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی. اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. آیت میں ہائی لائٹ کر لیجئے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اوکے، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جسے وہ چاہے معاف کر دے. اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا. اب یہاں پر آیت میں اسمن عظیمہ کو کر لیجئے. الف سا میم کا مطلب ہے گناہ، عظیم گناہ، شرک کرنا. آیت نمبر 49. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا اور پاک باز بتاتے ہیں؟ یہاں میں نے آپ کو ایک زکی لفظ بتایا تھا پیچھے، یہاں پر بھی یزکونا، یعنی قرآن میں کہاں ہے تزکیہ، لوگ کہتے ہیں نا. تو آیت نمبر ہے 49. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا اور پاک باز بتاتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ یزکی من یشاء. تزکیہ لفظ بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگوں کا پتہ نہیں پالا پڑتا ہے کہ نہیں، بٹ آئی نو لاٹ آف پیپل، وہ کہتے ہیں صوفیزم کہاں سے آیا ہے. صوفیزم جو ہے وہ ایکچولی اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں تزکیہ کہاں سے آ گیا بھائی؟
اپنی طرف سے ٹرم نکال لیے. تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہائی لائٹ کرنے کے لیے آیت کے اندر، اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ آیت نمبر 49 میں ورڈ ہے یوزکونا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں؟ انفسہم، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو. تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا. تو یہ آپ لوگ اس کو وہ کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے آیت میں. اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. آپ دیکھیے اللہ پر یہ کیسی کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ پر کیسی کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں. افطرا کا مطلب ہے افطرا، یفترون. قرآن پاک میں جگہ جگہ آ رہا ہے، پیچھے آیت میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 48 میں فقد افطرا. افطرا یفترون، اس کا مطلب ہے جھوٹ باندھنا کسی پر، جھوٹ بولنا کسی کے بارے میں. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انظر، آپ دیکھیے. انظر اردو میں لفظ کیا ہے؟ نظر. نظر کرم فرمائیے. اردو میں آپ انظر کا ترجمہ یہ کریں گے کہ نظر کرم فرمائیے یا اپنی نظر فرمائیے. تو آپ نے دیکھا ہے جب ادب سے کسی سے بات کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے. اللہ پر کیسی کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، کیسی کیسی جھوٹی باتیں. کذبا اللہ، اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون باندھتے ہیں. اور یہی بات صریح جرم ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ کافی ہے. اسمم مبینہ، پیچھے میں نے آپ کو اسمن کا بتایا تھا کہ الف سا میم کا مطلب ہے گناہ، اور یہاں پر مبینہ کھلا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہی کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا، اور اللہ جس پر لعنت کرے گا تو اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے. کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ تو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی، حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت دی. تو اس میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے ردگردانی کی، اور جو ان کے ماننے کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے. آیت نمبر 55. سو اس میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے ردگردانی کی. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، دوزخ کی دہکتی ہوئی کا آگ ان کے لیے کافی ہے. کفا مینس کافی. جہنم، جہنم سعیرہ، دوزخ کی آگ. بے شک جو ہماری آیات سے منکر ہوئے. 56. بے شک جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، یعنی جنہوں نے انکار کیا، تو ہم ان کو جلد ہی آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے. یہ آپ جہنم کا ٹاپک ہے، جہنم اور جہنم کی آگ ہیڈنگ ہوگی، اور اس کے انڈر یہ آیتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بتا رہے، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. ان اللہ کا نا عزیزن حکیمہ، حکیم ہے اللہ، حکیم ہے اور عزیز ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، صرف ایمان لائے نہیں، اچھے کام کیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو جلدی باغات میں داخل کر دیں گے. جنت ٹاپک ہونا چاہیے اوپر ہیڈنگ، اور اس کے نیچے یہ آیت نمبر خالی ڈالیں. لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آیت. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو جلد ہی باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ان کو نہایت گنجان سایوں میں داخل کریں گے. گنجان سائے کسے کہتے ہیں؟ گہرے سائے. یہاں پر انہوں نے گنجان لکھا ہے مگر ایکچولی گہرے ہوتا ہے. ذلن ذلیلا، زوات سے. اگر زال سے ہوتا تو پھر ذلیل کا مطلب رسوا ہوتا، لیکن زوات سے ہے ذلن ذلیلا، تو اس کا مطلب ہے گہرے سائے.
وہاں پر، اور ازواج جو ہوں گی وہ بھی مطہرہ ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی وہ مطہرہ ہوں گی، پاک ہوں گی۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ کون سا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حقداروں کو ان کا حق ادا کیا کرو، اور جب فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے حکم جو ہیں اس کے انڈر آئے گی آیت۔ بلا شبہ تو تم کو بہت سی چیزیں اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ کانا سمیعم بصیرا، سمیعم بصیرا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ مومنو، تم اللہ کا کہا مانو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومنو، یعنی تم جو ایمان والے ہو وہ اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ یعنی دونوں کا کہنا ماننے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے برابر لے آئے رسول کو، ان کو یہ بات سمجھا دیجئے، سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم میں جو حاکم ہو اس کا کہا مانو۔ آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہاں کا جو حاکم ہے، میئر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کا کہا مانو۔ اور تم میں باہم کوئی تنازع ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ سب امور بہتر ہیں۔ امور کا مطلب یہ سارے کام، یہ سارے کام، یہ سارے حکم بہتر ہیں، اور ان کا انجام بھی جو ہے وہ خیر و احسن و تعویلا، بہترین اس کا انجام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 60، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری ہے، جو کتابیں آپ سے پہلے اتری ہیں ان سب پر ایمان لائے، اور چاہتے یہ ہیں کہ ایک سرکش کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جا کر فیصلہ کرائیں، جبکہ ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور رستے سے ڈال دے۔ یہ آیت بظاہر سادہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ آیت، یہ جو مختلف فرقے ہیں ان پر یہ بالکل فٹ ہے، کیونکہ یہ کہا جو گیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو قرآن پاک کو حرف بہ حرف مانتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کا مقدمہ لے کر کے یہ لوگ سرکش ہیں ایکچولی۔ اور یہاں آیت میں ورڈ طاغوت لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے سرکش۔ طاغوت جو ہے اس کا مطلب ہے سرکش، سرکشی۔ آیت 61، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ہیں مسلمان، قرآن پاک کو حرف بہ حرف مانتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے اور اپنی منمانی سے، اس کو کہتے ہیں طاغوت، جو قرآن میں اللہ نے ورڈ استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 60، طاغوت کا مطلب ہے سرکش۔ اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور رکے چلے جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں۔ پھر کیسے جب ان پر مصیبت آتی ہے، فَكَيْفَ، پس کیسے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے۔ یہ بات کان کھول کر سب لوگ سن لیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ جو آیت میں کہہ رہے ہیں وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو منافقین ہیں، کیونکہ منافقین کا ذکر کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ہمارے اوپر بھی جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔
اچھا، جب ان پر مصیبت آتی ہے، لیکن یہ آیت خصوصی طور پہ منافقین کے لیے، جب مصیبت ان پر آتی ہے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، کیونکہ ہیں تو مسلمان، قرآن بھی مانتے ہیں، لیکن سرکش مسلمان ہیں، طاغوت مسلمان ہیں یہ لوگ. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی ہی بھلائی چاہتے ہیں. آج کے لوگ بھی یہی قسمیں کھاتے ہیں جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے، کہ قسمیں کھا کھا کے جھانسا دیتے ہیں کہ ہم تو بھائی بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو خیر کی امت ہیں، خیر کے لیے بلا رہے ہیں. قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی ہی بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد باہم موافقت ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے. یہی ہیں وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ ان سے تغافل کیا کیجئے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں طریقہ، تغافل کریں اس سے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے. اب عربی کا لفظ ہے فارض انہم، بریکٹ کر لیجئے اور ہائی لائٹ کر لیجئے. فارض کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کرنا. اعراض کرنے کا مطلب ہے ایوائڈ کرنا. یہاں آپ کو اللہ کی قرآن کی آیت سے کبھی بھی اگر آپ ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو نہیں ملے گا unless and until آپ نے اپنی کسی محفوظ جگہ پہ یہ لکھ لیا ہو کتاب میں. یہ ہے آیت نمبر 63. کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی نشانیاں بتائیں، کہ کہاں سے نشانیاں بتانا شروع کی؟ 60. آیت 60، then 61، then 62، and this is 63. آپ اپنی نوٹ بک میں یہ ڈالیں گے 60 سے لے کے 63. ہم تو بھلائی بھلائی چاہتے تھے اور ہمارا مقصد باہم موافقت تھا. یہی ہیں وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے تغافل کیا کیجئے، اعراض کیا کیجئے. فعارض عنہم، اور ان کو نصیحت ہی کرتے رہیں، خاص انداز سے باتیں کریں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہوں. دیکھیے ان کے لیے کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک تو یہ کہ ان کو ایوائڈ کریں، اور جو اللہ کا پیغام ہے وہ تو آپ ان کو نصیحت، واز کہتے ہیں نا، واز. تو فارض عنہم کے ساتھ کیا لکھا ہوا؟ وَإِذْهُمْ. اس کا مطلب ہے واز کریں. واز جو ہوتا ہے وہ نصیحت. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہہ دیجئے ان سے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، یا ان کے نفس میں، یا ان کے دلوں میں، قولم بلیغا، کچھ خاص انداز سے ان کو نصیحت کریں. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر محض اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے. یعنی بلا وجہ نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف اس لیے بھیجا کہ تاکہ جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار بن سکیں بندے. رسول ان کو پیغام پہنچائے کیسے فرما بردار بنا جاتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ کے فرما بردار بن جائے. یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور اللہ کا رسول ان کے لیے اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. آیت میں ہے تواب الرحیم. لوجدو کا مطلب ہے، لوجدو کا مطلب ہے، وجدو کا مطلب ہے پاتے اللہ کو تواب اور رحیم. اللہ نے کہا اگر یہ تمہارے پاس آتے اور تم لوگوں سے کہتے کہ اللہ سے ہمارے لیے بخشش طلب کریے، ٹھیک ہے، اور اللہ تب جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ سے آپ معافی مانگیے، ہمارے لیے بخشش طلب کریے، تو اللہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. مہربان پاتے. پاتے کا مطلب ہے ان کو ایسے ملتا. قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ اپنے
لڑائی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک منصف نہ بنا لیں، انصاف کرنے والا بنا نہ لیں، بیچ میں میڈیا نہ وہ ہو جائے، تب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے تنگ دل نہ ہو، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، لیکن اس وقت ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ان کو کسی کو واقعہ پتہ کرنا ہو تو آپ لوگ پھر لیٹر آیت 65 نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، تو کسی ٹائم پہ پھر کر لیں گے. اگر ہم ان کو حکم دیتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں یہ حکم دیتا ان کو کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے. اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں بھی زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اس وقت ہم ان کو اپنے ہاں سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء ان کی رفاقت میں بہت خوب ہیں. آیت نمبر 69. یہاں اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. مومنوں اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر ایک ایک جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو. اور تم میں سے بعض ایسا ہے جو دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہیں تھا. استغفر اللہ. اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو تو وہ بندہ کہے گا کہ اس طور پر گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین کی ہی بات چل رہی ہے کہ جب وہ جانے میں دیر لگاتے ہیں اور تکلیف پہنچتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر، یا کوئی مشکل آ پڑتی ہے، تو کہتے ہیں دیکھو اچھا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہم گئے ہی نہیں. اور جو ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام جیت جاتے ہیں اور مال غنیمت لے کر آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ارے ہماری تو ان کے ساتھ دوستی ووستی تھی، اتنا سب کچھ تھا، کاش ہم ان کے ساتھ چلے جاتے تو ہمیں فوزاً عظیمہ، ہمیں بھی کامیابی مل جاتی. یعنی یہ مال غنیمت جب بنٹتا تو ہمیں بھی ملتا، ہر چیز دنیا کے فائدے کے لیے. آیت نمبر 75 یا آیت نمبر 74. تو ہاں اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے. یہ والا شہید کون سا ہے؟ یہ جو مر جاتا ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، یا غلبہ پائے، یعنی شہید نہ ہو لیکن فتح ہو جائے، تو ہم اس کو بہت جلد بہت بڑا صلہ عطا کریں گے. تم کو کیا تم کو کیا کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ یعنی جو مرد لڑنے کے لائق ہیں تو وہ کیوں نہیں لڑتے؟ اچھا، اب یہاں پر آیت میں آپ اس لفظ کو آیت کے اندر مستضعفین، اردو اس کو ہائی لائٹ کریں، مستضعفین، اور اس کے اوپر آپ بریکٹ میں لکھیں ضعیف. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں جو بتایا ہے، مردوں، بے بس کمزور مردوں. کچھ مرد ہوتے مرد ہیں لیکن بے بس اور کمزور ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے. عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے. یعنی یہ ضعیف، یہ جو ہے یہ ضعیف ہیں، یہ جو آیت میں بتایا گیا. اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اب ظاہر ہے خود لڑ نہیں سکتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں. کیونکہ لڑ تو نہیں سکتے تو دعائیں کرتے ہیں اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے. ان کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ مردوں کو حامی بنا دیتا ہے اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بناتے ہیں. جو مومن ہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں
اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. ظاہری بات ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہی ہے. وہاں تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ، بہت سی باتیں اللہ نے دو دو تین تین چار چار دس دس دفعہ بولی ہے، لیکن یہ پہلے آیا اور ابھی. تم کہیں بھی رہو موت تو آ کر ہی رہے گی، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو. اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ سے ہے. کہہ دیجئے کہ رنج اور راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے. تمہیں تو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو مصیبت تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ملتی ہے. یعنی انسان کو جو فائدہ ملتا ہے وہ صرف اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے عطا فرماتے ہو. جو مصیبت آتی ہے وہ اعمال کے سبب آتی ہے. اے نبی، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اللہ گواہ کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اب یہ وہ لوگ، ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن دیٹس آل. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو رد گردانی کرے، یعنی جو نہ مانے اس بات کو، تو ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر آپ سے کہے آپ کو کہ بھائی کیسے کہ فرقے کیسے بن گئے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان سارے ایک ہیں. نہیں بھائی، یہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا کام اطاعت کرنا ہے. پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور مشورے جو کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے. تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیل. اور اللہ ہی وکیل ہے. وکفا باللہ وکیلا. ٹھیک ہے. وتوکل علی اللہ. آپ بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا. ان پر، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب دیکھیے، قرآن کا آنا، قرآن کو پڑھنا، ترجمہ تفسیر پڑھ لینا کافی نہیں ہے. غور و فکر کیے بغیر آپ قرآن کی آیتوں کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. تفسیر میں صرف آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلانا واقعہ ہوا تھا اس لیے یہ آیت ہوئی تھی، یا ایسے حالات تھے تو اس زمانے میں اللہ نے یہ جواب دیا، یا پھر لوگ ایسا کرتے تھے. یہاں اس بات کو دیکھ لیجیے اللہ کیا کہہ رہے. کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے؟ یا تدبرونا. اردو کا لفظ کیا ہے؟ تدبر. دیکھیے اردو سے آپ ملائے تو آپ کو الفاظ قرآن پاک کے آٹومیٹیکلی برین میں ٹن کر کے ریڈ گھنٹی بجے گی. افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. لا کا مطلب نہیں کرتے. تو یتدبرون کے آگے آپ لکھ لیجئے غور و فکر یا تدبر. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بکثرت اختلاف پاتے. یعنی اگر یہ وہ کہتے تھے نا کسی اور کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا
تو اس میں آپ بہت سا اختلاف پاتے، لیکن اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا سونا واز کرنا لوگوں سے ملنا، قرآن کا ہی نمونہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث آپ کہاں سے لے آئے جبکہ قرآن کی آیت تو یہ ہے، تو ان کو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر غور و فکر کریں تو یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، تو پھر ان کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا حدیثوں پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا اگر آیتوں میں غور و فکر کریں گے تو اس میں وہ بکثرت اختلاف نہیں پاتے۔ یعنی قرآن پاک میں کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جو کہا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن میں، تو اگر یہ غور و فکر کریں تو پھر یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے۔ جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، چاہے امن کی بات ہو یا خوف کی ہو، وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو تحقیق کنندہ کو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے، مگر تھوڑے سے تابع نہ ہوتے۔ مومنوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ورنہ اگر تمہیں یہ بغیر غور و فکر کے اور اس طرح کی زندگی گزارتے تو سارے کے سارے تم شیطان کے فالوور ہو جاتے، لیکن کچھ نہ ہوتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریبی کافروں کے زور جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا۔ یعنی ہم جب کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں نا تو اس کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ مقیت، یہاں پہ اللہ نے اپنا نام استعمال کیا ہے، مقیت، which is rare۔ علیم خبیر حکیم عزیز رحمان رحیم، بٹ یہاں پر ہے مقیت۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جب تم کو دعا دی جائے تو اس سے بہتر دعا دو۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سلام کی۔ ہوئی یہ تم بتحیتن، اس لیے کہتے ہیں کہ التحیات، التحیات کا لفظ یہاں سے لیا گیا ہے، عربی کا لفظ ہے اور قرآن پاک میں اس آیت میں ہے۔ جب تم کو دعا دی جاتی ہے تو اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ حسیبہ، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبہ، یہاں بھی اللہ نے اپنا نام حسیب استعمال کیا۔ وکیل، حسیب، مقیت، قادر، اللہ تو ہے ہی معبود برحق۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے۔ کس کے؟ اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں ہے، بندگی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ معبود ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، مطلب عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے؟ جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ اب دیکھیے، ان کی بھی تو نسلوں کی نسلیں، اور ان کے بھی تو آرگنائزیشنز، اور ان کے بھی تو عالم چل ہی رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم منافقین کے بارے میں کس وجہ سے دو گروہوں میں دو گروہ بن گئے، جبکہ اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے، بس سبب ان کے عمل کے۔
الٹا کیوں پھیر دیا ہے؟ ان کے عمل کی وجہ سے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکو گے۔ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ اچھا، آیت نمبر 89۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے آج ہم اسی دور سے گزر رہے، 101% آج ہم سیم دور میں ہیں اس آیت کے مطابق۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ اب آپ کو نیت پتہ چل گئی، چاہے منافق ہو مسلمان ہوں لیکن ان کی نیت کیا ہے کہ ہم ان کے جیسے بن جائیں، ان کے عقیدے پہ چلیں۔ ہر عقیدہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کے عقیدے پہ چلیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کریں۔ کافر یہی چاہتے ہیں جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، پس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ اعراض کریں، اعراض کا مطلب ہے اگر وہ ایوائڈ کریں تمہاری بات کو یا اگنور کریں تو ان کو پکڑ لو، یہ فتح مکہ کے وقت، اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ یہ جو آیتیں کافروں نے مشہور کی ہوئی ہیں نا کہ مسلمانوں کو یہ اللہ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں، دس از ناٹ، اس طرح نہیں ہے جس طرح ان آیتوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے چاہتے ہیں، وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ یہ آئے کہ ارے ہم نے تو یہ کبھی پڑھا ہی نہیں، ارے اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بہت نرم دل ہیں نا بھائی، ہے نا، تو اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے ان آیتوں کو پکڑ کے صرف کافر نہیں، دنیا کے سارے مسلمان، سارے کافر، سارے یہودی آیتوں کو پکڑ کے اپنا مقصد نکالتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 89 ہے۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ اعراض کریں یعنی منہ موڑیں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ اب رفیق جو ورڈ ہے یہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایکچولی آیت میں ولین و نصیرہ دونوں اللہ کے نام ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست، نصیر کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر ہے اولیاء۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کا مطلب صرف صالحین ہوتا ہے، نہیں، صالحین صرف نہیں ہوتا، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے دوست، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ مگر آیت نمبر 90، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں تم میں صلح کا عہد ہو، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہوں، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے، مگر تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی، یعنی پھر تم جہاد نہ کرو، اگر وہ صلح کا پیغام دیتے ہیں تو پھر جہاد نہ کرو۔ اچھا، تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں، ٹائم 137 ہو گیا۔ تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کے لیے بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھوں کو روکیں نہیں تو ان کو پھر پکڑ لو، مار ڈالو جہاں بھی پاؤ۔ ہم نے ان پر تم کو ایک سند صحیح دی ہے، سلطانہ مبینہ۔ آیت 92، اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کی غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا ہے۔
خون بہا کسے کہتے ہیں؟ دیت. اور جو اس کے خاندان کو دے دے، یعنی پیسے، دیت کے پیسے دے دے. مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں اگر مقتول تمہارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مومن ہو، تو صرف ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے. اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہیں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا ہے. اٹس کالڈ دیت، فدیہ لکھا ہوا ہے. فدیہ تو مسلمۃ الی اہلہ. فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنسیٹ کریں. ایک مسلمان لونڈی یا غلام آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو، یعنی جو غلام یا لونڈی آزاد نہ کر سکے، تو 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کے جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. اس آیت کو 92 کو آپ ہیڈنگ ڈال دیجئے، قتل کرنے والے کے لیے حکم. تو اس میں آپ کو سزا بھی مل جائے گی اس آیت میں، اور سب پتہ چلے گا. جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بھی اسی کے انڈر آئے گی، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا، اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا. مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنیمتیں ہیں. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 93 کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس لیے اللہ نے یہ کہا ہے. وہ مسلمان جو بلا عذر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بنسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے. مرنا تو ویسے بھی یہ بندہ جہاد کر کے ہی مرے اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو. اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بنسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے. بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. آیت نمبر 97. بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں موت، لفظ اور ٹائٹل موت. بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ ظالمی انفسہم، گناہ کرتے تھے. بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو فرشتے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا. تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے. کوئی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مرتے وقت، یعنی وہ دنیا میں رشوت عام لے رہے ہوں گے، شراب عام پی رہے ہوں گے، جو بھی کر رہے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ظالمی انفسہم. جب ان کو فرشتے موت کے وقت لینے آئیں گے، جان قبض کرنے آئیں گے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم کیوں، مطلب تم کس کام میں مصروف تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے. کیا ایکسکیوز ہوگا ان کا؟ کہ ہم اللہ کی زمین پر مستضعفین، دوبارہ سیم لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے ضعیف. ضعیف کا مطلب ہے کمزور. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا، کسی اور کنٹری چلے جاتے. ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا. جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ راستے سے واقف ہیں، یعنی جو لوگ کر ہی نہیں سکتے ترک وطن، کمزور ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ لفظ آیا ہے آیت نمبر 98 میں مستضعفین. اس کے آگے لکھ لیں ضعیف.
اس ورڈ کو ہائی لائٹ کریں، آگے لکھیں ضعیف. ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. کن کے لیے؟ کمزور مرد یعنی بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے. ان کے لیے امید ہے اللہ معاف کر دے. اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا. وَكَانَ لَهُ عَفُوًّا غَفُورًا. آیت نمبر 99 ہو گئی 100. آیت نمبر 100 ناؤ. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا. اس کی مثال میں خود ہوں. اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مجھے گناہوں سے بچنا تھا، اس لیے میں وہاں سے نکل گئی. میری نیت اللہ جانتا ہے. آیت نمبر 101. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو. یہ کیا ہے؟ قصر نماز. یہاں پر لکھا ہے ان تقصروا، قصر من الصلاۃ، یعنی قصر کر دو نماز کو اگر جب تم سفر میں. اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی دو جگہوں پر قصر کرنے کی اجازت ہے. خوف میں نماز میں کمی کر دو، ایک تو خوف میں اور ایک سفر میں. جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے. یہ کس والی پوزیشن میں؟ جب خوف ہو کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے خوف کی صورت میں جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جب خوف کی صورت ہو تو نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے. پھر جب یہ سجدہ کریں تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں. کافرین یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں. اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو. بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ یعنی سخت تکلیف دہ عذاب مہیا کر رکھا ہے. آیت نمبر 2 کا آپ دیں گے کہ نماز خوف کی حالت میں، سفر کی حالت میں. اچھا، آیت نمبر 1 اور 2. اوکے. پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. کھڑے بھی کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو، یعنی پھر سے وہی رکعتیں وہی سب کچھ کر لو، قصر نہیں کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے. دیکھیے اللہ نے صرف فرض نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے کہ وقت پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں. اگر تم علم رسیدہ ہو، اگر نو اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، یعنی پیچھا کر رہی ہے اگر وہ قوم. اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے. اللہ وکان اللہ علیمن حکیمہ. علم رسیدہ تعلمون یعلمون ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون. علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. جھنڈا اگر تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ بھی جھنڈے والے ہیں. تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو وہ لوگ نہیں رکھتے. یعنی جھنڈا تو سب کے پاس ہے سفر پہ نکلتے وقت، لیکن وہ لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے، وہ اپنی طاقت پہ امید رکھتے ہیں. لیکن تم اللہ پر امید رکھتے ہو، وہ لوگ نہیں رکھتے. آیت نمبر 104. بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب جو ہے یہ حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان
اس کے مطابق فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتایا، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ آپ مغفرت طلب کریں، بلا شبہ اللہ غفور الرحیمہ ہے، ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، یعنی آپ مغفرت طلب کریں اور رحم طلب کریں، لیکن ان کی طرفداری نہ کریں کیونکہ یہ خیانت کرنے والے ہیں، اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیا کریں، ان کی طرف سے کوئی آپ مطلب آنسریبل نہیں ہیں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہگار کرنے والا ہو۔ اسیمہ خوانہ نسیمہ، جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں، چلیے بھائی، یستخفون من الناس، یہ خوف سے ہے، یستخفون من الناس، انسانوں کے خوف سے جو لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں خوف کھاتے۔ وہ معہم، وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، جو لوگ انسانوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرض الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں۔ مرضی الہی، اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کر کے تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پورے لیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کو اعمال بھی پتہ ہے، گفتگو بھی اللہ پاک سننا، اللہ کو سب خبر ہے۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو اس کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دے گا، یا وہ کون ہوگا جو ان کے کام آئے؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا، اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بس اس کی ہی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اللہ بڑا ہی جاننے والا اور علیم، اور یعنی جاننے والا اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے، اب یہ دیکھیے، کبیرہ گناہ اینڈ صغیرہ گناہ، جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، اس نے بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لادا۔ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا جس کا اللہ ذکر کریں۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہیں اور آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، مگر جو خیرات کی، کسی نیک کام کی، یا لوگوں میں اصلاح کرانے والی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، اور جو یہ کام کرے گا محض اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ایسی سرگوشیاں جو اللہ کی، جو کسی خیر کے لیے سرگوشی کی جائے یا آپس میں اصلاح کے لیے کی جائے، یا کسی کو کچھ اصلاح کرنے کی ترغیب دی جائے، ایسی جو سرگوشی ہوتی ہے تو ہم بہت جلد ان کاموں کا بڑا صلہ عطا فرمائیں گے، وہ منع نہیں ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا، یہ سرگوشی والی آیت جو ہے وہ 114 ہے۔ کہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور دو لوگ جیسے ہی ہلکے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ منع ہے قرآن میں، ان کو یہ آیت بتا دیجیے گا۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا، امر حق ظاہر ہو چکا تھا یعنی حق ظاہر ہو گیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، ہدایت مل گئی تھی، اور جو ہے پھر بھی اگر رسول کے مخالفت کرے گا تو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو ہم بھی اس کو وہی کرنے دیں گے، وہ جو کچھ کرتا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ جانے کے لیے بہت ہی بری ہے۔ آیت نمبر 116، تھوڑی سی آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا،
آیت نمبر 116۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے سوا کسی کو شریک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ زنانی چیزیں کون سی تھیں؟ پریاں، جس میں عورتیں تھیں۔ بت ایسے بنے ہوئے تھے کہ جو اب یہ زنانی کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ آیت میں ہے این یدعون من دونہ الا اناسا۔ اناسا ورڈ مؤنث ہے، فیمیل۔ یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، جس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ عطا کر لوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے۔ او مائی گاڈ! اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، لکھا ہے نا ولی، تو دیکھیں شیطان کا ولی ہونے کا مطلب یہ ولی اللہ تو نہ ہوئے نا، تو ولی اللہ الگ ہوتے ہیں اور شیطان کے ولی الگ ہوتے ہیں۔ شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا، وہ سری نقصان میں ہے۔ آیت نمبر 119، شیطان نے کیا کہا ہے؟ ہمیں اس کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھنا ہے۔ شیطان کا قول بہکانے کے لیے، شیطان ان لوگوں سے وعدہ کیا کرتا ہے، ان کو حوث دلاتا ہے۔ شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں، اس سے بچنے کی کوئی کہیں جگہ نہیں پائیں گے۔ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، اگین صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہنا سچا ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ سزا پائے گا۔ اب دیکھیں یہاں اہل کتاب بھی بتا دیا، کافر مشرک مسلمان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ ہم بھی آ گئے، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ بھی آ گئے، سب آ گئے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے بدلے سزا پائے گا۔ جب ہمیں سزا ملتی ہے نا بچوں، تو یہ نہ کہہ کرو ٹیسٹ ہے، بولو سزا ہے میری اپنی۔ اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ملے گا، اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ ولیاں و نصیرہ، ولی دوست، نصیر مددگار۔ جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کو فالو بھی کرے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، عیب کا نام نہ ہو۔ اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے ہی احاطے میں لیے ہوئے۔ اور وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں، یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا حق مقررہ نہیں دیتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ اب آپ کو سمجھ آگے کہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ جو تم نیک کام کرو گے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غلبہ ہو، تو دونوں کو کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے۔ اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔
تم کو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، تم تو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، خواہ تم کتنا ہی چاہو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ایسا، اس آیت کو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، شادیوں کے ساتھ۔ تم تو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خواہ تم کتنا ہی چاہو، یعنی تم چاہو تب بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، یعنی نکاح کر لیا اور اب وہ کونے میں پڑی ہے۔ اگر درست کر لو یعنی اصلاح کر لو، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ ہم نے واقعی ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب تعریف، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ غنی اور حمید ہے۔ حمید تعریف جس کی جائے، اور غنی جو بہت اتنا زیادہ جس کے پاس نعمتیں ہوں کہ جو بالکل ہی اس کو کسی سے کوئی پرواہ نہ ہو، بے پرواہ۔ اچھا، بہت تھوڑی آیتیں باقی ہیں، مے بی 5 منٹس۔ اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے۔ یہ والی اکثر دعا پڑھا کرو، یہ دعا کیا ذکر اللہ کی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ چاہے، اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو موجود کر دے، اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ موجود ہے۔ جہاں انہوں نے معاوضہ لکھا ہے، آیت میں لکھا ہے ثواب، ایسا میرا ثواب جو ہے وہ قرآن کا لفظ ہے، عربی کا، دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب۔ اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مومنو تم انصاف پر قائم رہنے والے بنے رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، خواہ اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین اور رشتہ دار کے مقابلے میں ہو، اگر امیر ہے غریب ہے تو اللہ تو دونوں ہی سے زیادہ زیادہ متعلق ہے، سو تم اپنی خواہشات کو فالو نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو دہی کرو گے، پہلو دہی کا مطلب ہے ایوائڈ کرنا یا پیچھے ہٹ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، تو بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ مومنو تم اللہ پر پورا پورا یقین رکھو اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ دیکھیے صرف سورہ بقرہ میں نہیں ہے آمن الرسول، یہاں پر بھی ہے، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان سب کتابوں پر جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو اللہ کا انکار کرے اس کے فرشتوں کا انکار کرے، یعنی اللہ کا انکار کرے یا اللہ کا انکار نہ کرے مگر فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، اس کے رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرے، روز قیامت کا انکار کرے، تو گمراہی میں بڑی دور جا گرا۔ بلا شبہ جو مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایسوں کو ہرگز اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا۔ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو سزا سنا دیجئے، کہا خوشخبری سنا دیجئے۔ بشارت ورڈ لکھا ہے نا، بشر المنافقین، منافقین کو یہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ اعزاز تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔
سبحان اللہ، فائنل عزت اللہ جمیعا، آخری پیج۔ وہ اللہ تمہاری کتاب میں یہ حکم کرتا ہے کہ جب تم احکام الہیہ کے ساتھ کفر اور مذاق ہوتا سنو۔ اب دیکھیے یہ حکم ہے اللہ کا، جب تم اللہ کے احکام کے ساتھ کفر اور مذاق ہوتا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات شروع نہ کر دیں۔ اس حالت میں تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، اگر بیٹھے رہو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کرے گا، اور یہ لوگ اف تم پر افتاد پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی تم پر تکلیف آنے کا یا آفت، یہ لوگ تم پر آفت آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تمہاری فتح ہو جائے تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور کافروں کو کچھ حصہ مل گیا، تو پھر باتیں بناتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں۔ اللہ تمہارا اور ان کا قیامت میں فیصلہ کر دے گا، اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہیں کرے گا۔ بلا شبہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس چال کی ان کو سزا دینے والا ہے۔ جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر۔ وہ دونوں کے درمیان میں معلق ہو رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جن کو اللہ گمراہی میں ڈال دے تم ایسے شخص کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ مومنوں تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اگین پانچویں چھٹی تک، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی کھلی دلیلوں کو اپنے اوپر قائم کر لو؟ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بات بتائی ہے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے مگر جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اللہ پر یقین کر لے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور مومنین کو اللہ جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو بہت ہی قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ 147۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم نے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، جو کچھ بھی پڑھا، تمام قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، اس تمام کو واسطے اللہ